स्टोरी जैम में आपका स्वागत है। यहाँ आप सुनेंगे कहानियाँ, कुछ नई, कुछ पुरानी, कुछ जानी, कुछ अनजानी। आइए आज सुनते हैं अमृतलाल नागर का लिखा 1960 में एक दिल हजार अफसाने में संकलित ये किस्सा। चलिए आज करते हैं कुछ किस्सा गोई। जागता है खुदा और सोता है आलम, कि रिश्ते में किस्सा है निंदिया का बालम। ये किस्सा है सादा नहीं है कमाल, न लफ्जों में जादू बयां में जमाल। सुनी कह रहा हूं न देखा है हाल, फिर भी न शक के उठाएं सवाल कि किस्से पे लाजिम है सच का असर, यहीं झूठ भी आके बनता हुनर। छापे का किस्सा गो अर्ज करता है कि एक है चौक नकास का इलाका और एक है हाजी मियाँ बुलाकी कुल्फी वाले। 85-86 बरस की उम्र है, दोहरा थका बदन है, पट्टेदार बाल, गलमुच्छे और आदाब अर्ज करते हुए उनके हाथ उठाने के अंदाज में वो लखनऊ मिल जाता है जो आमतौर पर अब खुद लखनऊ को ही देखना नसीब नहीं होता। किसी जमाने में हाजी मियाँ बुलाकी की बर्फ और निमिष खाने के लिए गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, कानपुर और दूर दूर से रईस शौकीन गर्मी सर्दी के मौसमों में 2 बार लखनऊ तशरीफ लाते थे। बुलाकी की बदौलत 4 नाचने गाने वालियों, उनके लघुए भगुओं और 4 किस्म के सौदागरों का भी भला हो जाता था। बुलाकी मियाँ ने हजारों रुपए पैदा किए, पक्का 2 मंजिला मकान बनवाया, 2 बार हज कराए, पहले लड़के और फिर लड़की की शादी धूमधाम से की। ना लड़की रही ना लड़का, बस 15-20 बरसों के आटे पाटे में हाजी साहब पिस गए। लड़की का गम लड़के के दम पर सह लिया। लड़का भी ऐसा होशियार था कि बाप का नाम दोबाला किया। 17-18 साल हुए। एक दिन राह चलते हार्ट फेल हुआ और चटपट हो गया। अपने पैरों से घर गया था, पर आए कंधों पर उठकर उसकी लाश आई। 1.5 साल तो गम में टूटे सिमटे बदहवास बैठे रहे, मगर फिर पोतों के मुंह देखकर हाजी बुलाकी मियाँ ने अपना जी कड़ा किया। सोचा कि घर से निकाल कर खाते खाते तो एक दिन कारों का खजाना भी चुक जाता है, फिर मेरे बाद इन बच्चों का क्या होगा। इसलिए हाथ पैर गोद थके ही सही, मगर जब तक चलते हैं तब तक पुराने हुनर से इतने जनों का पेट क्यों ना भरूं। कुल्फियां धोने और दूध वगैरह औटाने भरने के चक्कर में बूढ़ी का ध्यान बटेगा, दुल्हन का वक्त कटेगा, बच्चों के पेट में बहाने से कुछ ना कुछ मेवा भी पहुंचता रहेगा और मेरा भी बाहर निकलना हो जाएगा। अब और किया क्या जाए। इस तरह एक दिन बादाम, पिस्ता, चिरौंजी, इलायची, जाफरान, शक्कर, संतरे और अनारों का सौदा कर लाए। दूध, रबड़ी, बलाई लाए, कुल्फियां धोई, कढ़ाव चढ़ाया। 19वीं सदी में उस्तादों की चिलमे भर भर के सीखे हुए हुनर के हाथ रच रच कर दिखलाए। फिर हाजी बुलाकी मियाँ की तजुर्बेकार बीवी उम्र भर के सधे हाथों से डले में कुल्फियां सजाने बैठी। बर्फ भरकर हांडी हिलाई। तब तक हाजी बुलाकी मियाँ ने पुराने वक्तों में रईसों, नवाबों और अंग्रेज हिंदुस्तानी हाकिमों से मिले सर्टिफिकेटों का रजिस्टर निकाला। ये चमड़े का रजिस्टर वजीरे ने मरने के कुछ ही दिनों पहले कानपुर से 75 रुपए में बनवाया था। हर पुश्त पर 2 सर्टिफिकेट चमड़े के फ्रेम में मढ़ दिए। उसमें ना टूटने वाला कागजी कांच भी जड़ा है। अब्बा को अपने ये सर्टिफिकेट बहुत प्यारे हैं, इसलिए वजीरा ये कीमती रजिस्टर बनवा कर लाया था। हाजी उस दिन फूले ना समाये थे। आज उस दिन को रोए। फिर अपने को संभाला, कहीं बूढ़ी ना देख ले। उजला कुर्ता, चूड़ीदार पजामा और टोपी पहनी, मजदूर को बुलवाया, डला उसके सिर पर लादा और करीब 17-18 बरसों के बाद अल्लाह का नाम लेकर कुल्फियां बेचने निकले। इस बार बूढ़े बूढ़ी दोनों एक दूसरे की आंखों को आंसुओं के हमले से बचा न सके। पर्दे की ओट में दुल्हन भी रो पड़ी।
اس کی سسکی سن کر حاجی بلاکی تیزی سے باہر چلے آئے۔ گلی کے باہر آ کر نکھاس بازار میں پہلی بار آواز لگائی، کلفی ملائی کی برف۔ گلا بھر بھر آیا۔ دوسری آواز میں ہی بلاکی میاں نے اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ وہ انسان ہی کیا جو مصیبت نہ جھیل سکے۔ گھنٹے کے حساب سے ایک اکا طے کیا اور عمر بھر کے برتے ہوئے بازار کو چھوڑ کر حضرت گنج، جاپلنگ روڈ اور پنچ بنگلیوں کی طرف چل پڑے۔ ہندوستان کی آزادی بس ملنے ہی والی تھی، نیا دور شروع ہو چکا تھا۔ ایک اعلیٰ حاکم زمانہ کے والد بزرگوار کا دیا ہوا سرٹیفکیٹ بھی ان کے رجسٹر میں موجود تھا۔ انہی کی کوٹھی کا نمبر پوچھتے پوچھتے جا پہنچے۔ اکا کوٹھی کے باہر ہی کھڑا کروایا اور رجسٹر لیے اندر گئے۔ اردلی نے پوچھا تو معلوم ہوا کہ صاحب پیچھے والے بگیچے میں فرصت سے بیٹھے ہیں۔ اردلی کو دعائیں دیں اور کہا کہ ذرا یہ خط حضور کی خدمت میں پیش کر دو، میرے بڑھاپے پر ترس کھاؤ۔ اردلی کو رجسٹر کھول کر دیا اور خط پر ہاتھ رکھ کر بتلا بھی دیا۔ حاکم زمانہ باپ کی لکھاوٹ برسوں بعد اچانک دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ رجسٹر کے دوسرے سرٹیفکیٹ پڑھنے لگے، پھر بلاکی میاں کو بلوا لیا۔ حاجی بلاکی میاں محض خالص مال سے ہی نہیں بلکہ اپنی باتوں اور ادب قاعدے سے بھی گراہکوں کو خوش کرتے ہیں۔ حاکم زمانہ، ان کی بیگم صاحبہ اور دونوں جوان بیٹیوں کے ہاتھ میں تشتریاں پہنچی نہیں کہ حاجی بلاکی لے اڑے۔ کلفی میں حضور دودھ اوٹانے اور شکر ملانے میں ہی صفت ہوتی ہے۔ کلفی کی تعریف تو تب ہے جب کہ یہاں کھولی جائے اور بنارسی باغ میں جا کر کھائی جائے۔ اتنی دیر میں اگر کلفی گل جائے تو پھر حضور وہ شوقینوں کے کھانے کے قابل نہیں ہے۔ اور بات سرکار یہی تک نہیں، کلفی جمانے کے پھیر میں اگر اتنی برف ڈال دی کہ کھانے والے کے دانت گلیں اور زبان ٹھٹھرے تو پھر حضور صفت کیا رہی؟ آج کل کے کلفی والے لکھنؤ کے پرانے ہنر کو نہیں جانتے۔ ہمارے استاد نے سکھایا تھا کہ اول تو یہ سمجھو کہ کلفی میں تراوٹ کس چیز کی ہے، برف کی یا دودھ، ملائی، ربڑی، پھلوں، میووں کی۔ یہی تو پکڑ کی بات ہے بیگم صاحبہ۔ اللہ آپ سب کو جیتا رکھے۔ مال کو حضور تراوٹ اتنی ہی دینی چاہیے کہ اس پر سے موسم گرمی کا اثر ہٹ جائے۔ اگر دانت گلے تو پرکھیا پرکھے گا کیا؟ پڑھی لکھی لڑکیوں اور حاکم اعلیٰ پر باتوں کا اثر ہونے لگا۔ بلاکی میاں نے لڑکیوں کی اور مخاطب ہو کر سنایا، آپ کے جنت نشیں دادا جان کو خوش کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں تھی۔ حضور میری بات کے گواہ ہوں گے۔ آپ کے دادا جان ایک بار چھوٹے لاٹ صاحب کے یہاں کھانا کھانے گئے تھے۔ وہاں مرغ مسلم کی بڑی تعریف ہو رہی تھی۔ کئی اور انگریز حاکم بھی تھے، شہر کے کچھ رئیس نواب بھی تھے۔ سبھی لاٹ صاحب کے باورچی کے لام باندھ چلے۔ آپ کے دادا جان خاموش بیٹھے رہے۔ لاٹ صاحب بولے کہ نواب صاحب، آپ نے تعریف نہیں کی۔ آپ کے دادا جان نے فرمایا کہ حضور تعریف کے قابل کوئی چیز ہو تو۔ پھر انہوں نے اپنے یہاں سب کو دعوت دی۔ صاحبزادیوں، میری بات کے چشمدید گواہ ہمارے سرکار یہاں تشریف فرما ہے۔ جہاں تک مجھے دھیان ہے حضور اس وقت کوئی 10 یا 11 سال کے رہے ہوں گے۔ اس کے بعد حاکم زمانہ اور ان کا خاندان حاجی بلاکی میاں کا سرپرست ہو گیا۔ پھر کوئی شاندار کوٹھی بنگلے والا حاجی بلاکی کی کلفیوں سے محروم نہ رہا۔ حاجی بلاکی کی کلفی اور نمش کا شمار بھی لکھنؤ کے کلچر میں ہو گیا۔ ودیشی مہمانوں کو لکھنؤ آنے پر چکن کے کرتے، دوپلیا ٹوپی، رومال اور ساڑیاں، مٹی کے کھلونے اور مشہور عطروں کے تحفے تو دیے جاتے ہی تھے۔ حاجی بلاکی کی کلفی یا سردیوں میں نمش بھی کھلائی جانے لگی۔ انگریزی کے اخبار والوں نے ان کی تصویریں تک چھاپی۔ سال بھر میں حاجی صاحب کا کاروبار چل نکلا، جو پہلے کی آمدنی کے مقابلے میں اب چوتھائی بھی نہ ہوتی تھی، کیونکہ انعام اکرام دینے والے رئیس اب نہیں رہے۔ پر زمانے کو دیکھتے ہوئے حاجی صاحب کی روزی سد گئی۔ منافع کے لالچ میں مال نکھالس نہ کیا، عزت اور نام پر ڈٹے رہے۔ دھیرے دھیرے 2 پوتوں کو
حاکم زمانہ کی بدولت مستقل چپراسیوں میں بھرتی کروایا، محلے پڑوس اور رشتہ داری کے کئی لڑکوں کو چھوٹے موٹے کام دلائے، بڑی عزت بڑھ گئی۔ خدا کا شکر ہے بوڑھی زندہ ہے، بہو ہے، بڑے پوتے کی بہو ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس کے آگے بھی 2 بچے ہیں۔ چھوٹے پوتے کی شادی بھی پرسال کر دی، مگر وہ لڑکی بڑی کلے دراز ہے۔ سکھ چین کے چاند میں بس یہی ایک گہن لگا ہے، ورنہ حاجی بلاکی اب اپنا غم بھلا چکے ہیں۔ ایک دن کسی وقت کی نامی ناچنے والی مشتری بائی کا آدمی انہیں بلانے آیا۔ حاجی دوپہر کے وقت اس کے یہاں گئے۔ انہوں نے مشتری کو بچی سے جوان اور بوڑھی ہوتے دیکھا تھا۔ اس کا زمانہ دیکھا تھا کہ رئیسوں نوابوں کے پلک پاوڑوں پر چلتی تھی۔ اب بھی پرانی لاکھوں کی مایا ہے، مگر زمانہ اب طوائفوں کا نہیں رہا۔ لڑکیوں کو BA MA کرایا، مگر اب گاڑی آگے نہیں چلتی۔ دراصل مشتری چاہتی ہے کہ دونوں کی کہیں شادیاں کرا دے، یہی ناممکن لگتا ہے۔ ہار کر دونوں کو ادب تہذیب سکھائی اور تھوڑی بہت ناچ اور گانے کی تعلیم بھی دلوا دی۔ کچوٹ لڑکیوں کے جی میں بھی ہے، مشتری کے من میں بھی۔ آج کل سہارنپور کا ایک رئیس زادہ دونوں لڑکیوں کا نیا دوست ہوا ہے۔ اسے شادی کرنے سے اعتراض نہیں، کیونکہ اس کی ماں ایک یورپین نرس تھی جسے اس کے والد نے مسلمان بنا کر اپنی قانونی بیوی بنایا تھا۔ یہ لڑکا اب لکھنؤ آتا ہے تو فلاں افسر کے گھر مہمان ہوتا ہے۔ ان کے یہاں حاجی کی نمشق کھا چکا ہے، حاجی کو جانتا ہے۔ مشتری حاجی بلاکی کی باتوں کے کمال کو جانتی ہے۔ باپ کی طرح ان کے پیر پکڑ کر کہا، اس لڑکے کو اپنے شیشے میں اتار لیں حاجی صاحب تو بڑا ثواب ہوگا۔ میں جانتی ہوں آئندہ زمانے میں یہ زندگی ان لڑکیوں سے نہ سدھے گی۔ اب اس پیشے میں عزت نہیں رہی۔ ایک سے پار پاؤں تو دوسری کے ہاتھ پیلے کرنے کا راستہ کھلے۔ حاجی بلاکی مان گئے۔ دوسرے دن شام کو مشتری کے یہاں جا پہنچے۔ بڑی آؤ بھگت ہوئی۔ سہارنپوری رئیس زادہ وہاں موجود تھا۔ دونوں لڑکیاں تو تھیں ہی۔ حاجی نے گلے میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا، چھوٹے سرکار، کھانا پہننا اور عشق کرنا یوں تو پرندے درندے تک جانتے ہیں، مگر ان میں تمیز رکھنے اور 1000 پرتیں چھان کر ان کی خوبی اور اصلیت پہچاننے کی قوت اللہ تعالیٰ نے صرف انسان کو ہی عطا فرمائی ہے، وہ بھی ہر ایک کو نصیب نہیں۔ آپ کو اپنے لڑکپن کا حال سناتا ہوں۔ کوئی 16-17 برس کی عمر ہوگی میری۔ استاد کے ساتھ جایا کرتا تھا۔ ایک بہت بڑے تعلقے دار تھے، لمبا چوڑا ڈیل ڈول، گورا سرخابی بدن اور ان کی بڑی بڑی آنکھیں حسین نازنیوں کے لیے چمبک تھیں۔ اعلیٰ ایرانی خاندان کے پشت در پشت سے پوتڑوں کے رئیس تھے، مگر عام رئیسوں کی طرح بھولے بھالے نہ تھے۔ ان کے 2 آنکھیں اوپر تھیں تو 4 بھیتر تھیں۔ سب کا راز لے کر کسی کو اپنا راز نہ دیتے تھے۔ اپنے زمانے کے پکے کھلاڑی تھے۔ سرکار، ہزاروں نے گھیرا انہیں، سینکڑوں نے رجھایا، جال کپے ڈالے، مگر جس طوائف کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ اپنے زمانے کی نامی اور حسین تھی۔ دل میں تمنا رکھ کر بھی اس نے کبھی منہ سے کچھ نہ کہا۔ نواب صاحب اس کی خدمتوں کو سمجھتے رہے۔ جب خوب پرکھ لیا تو اسے نہال بھی کر دیا۔ باقی سب منہ دیکھتی رہ گئیں۔ پھر ایسا وقت بھی آیا کہ نواب صاحب اپنے چچا سے مقدمہ لڑ کر اپنی کل اسٹیٹ ہائی کورٹ میں ہار گئے۔ تب اس طوائف نے کہا کہ جان من، تم ہو میرے، یہ زیور دولت جائیداد نہیں ہے، اس سے لندن والی عدالت تک مقدمہ لڑو اور سرخ روئی حاصل کرو۔ یہی ہوا بھی۔ نواب صاحب پھر مالا مال ہو گئے۔ بعد میں نواب صاحب نے اس طوائف سے پوچھا کہ تم نے مجھ میں ایسا کیا دیکھ لیا جو اوروں کی نظر میں نہ پڑا؟ طوائف بولی، میں نے دیکھا کہ تم اتاولے نہیں بلکہ پارکھی ہو اور انصاف پسند ہو، بس اس کے سوا پھر کچھ دیکھنے کو نہیں رہا۔ اس پر نواب صاحب نے اس سے کہا، سیلاب عشق اب اپنی حد پر ہے،
اب میں تمہیں اپنی نوکر طوائف کی حیثیت سے نہیں دیکھ پاتا. تم میری ملکہ ہو. باقاعدہ حضور نکاح پڑھوا کر اسے اپنے محلوں میں لے گئے. تو عشق اسے کہتے ہیں. ہر چیز حضور سمجھداری مانگتی ہے. اب کلفیوں کو ہی لے لیجئے. ایک ایک ٹھنڈا ریشہ منہ کی گرمی پاتے ہی جو کھلے اور پھر دھیرے دھیرے گھلتا جائے. جوں جوں گھلے تیوں تیوں مٹھاس بڑھتی جائے. جو خوشبو یا جو مسالے ڈالے ہوں وہ اپنی جگہ پر بولیں. یہی مزہ عشق کا بھی ہے. سرکار کا رتبہ اعلیٰ ہے مگر عمر میں حضور میرے بچوں کے برابر ہیں. میری باتیں آزما دیکھیے گا. حضور پر حاجی کی باتوں کا سرور گٹھنے لگا. حاجی بلاکی کلفیاں کھلاتے چلے. لڑکیوں اور مشتری کی تعریف کرتے چلے. لڑکیاں رتن ہیں مگر خدا کے انصاف سے جس پیشے میں جنم لیا ہے اس میں بیچاریوں کو بے قصور گھٹنا ہوگا. کہاں تو یہ پڑھی لکھی تہذیب یافتہ لڑکیاں اور کہاں آج کے زمانے کا دوزخ. حضور یہ مشتری بڑی نیک لڑکی ہے. اس نے اپنا زمانہ دیکھا ہے مگر میں اس کے منہ پر کہتا ہوں کہ ابھی تو لڑکیوں کا منہ دیکھ کر اس فراق میں ہیں کہ ان کی شادیاں ہو جائیں. مگر خدا میری ان بچیوں کو ہر خطرے سے بچائے. محض بات کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ بعد میں ہار کر یہی مشتری لڑکیوں سے کہے گی کہ پیشہ کرو، یاروں کو ٹھگو، اور میرے کہے مطابق تم لوگ نہیں کرو گی تو گھر سے نکلو. ارے حضور جھوٹ نہیں کہتا. اپنی لڑکیوں کے حق میں ان نائکاؤں سے بڑھ کر کوئی برا نہیں ہوتا. روپیوں کی لوٹ کے پیچھے دیوانی یہ اور کچھ بھی نہیں سوچتی. آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں غریب پرور. ایک نوجوان رئیس تھے. ایک طوائف سے دل مل گیا. اسے نہال کر دیا مگر نائکا کا پیٹ اتنے سے بھی نہ بھرا. ایک اور بوڑھے بھوندو رئیس کو بھی پھنسا لیا. لڑکی لاکھ کہے کہ اماں مجھ سے بے وفائی نہ کراؤ مگر اماں جھڑک جھڑک دے، کہے کہ ایسا صدا سے ہوتا آیا ہے. خیر حضور ہوتے کرتے ایک دن نوجوان رئیس کو بھی پتہ چل گیا. وہ 4 گنڈوں کو لے کر اس کے کوٹھے پر چڑھ آیا. طوائف کی ناک کاٹی، بوڑھے کی توند میں کرولی گھوپی. بڑا باویلا توبہ تلہ مچا. خیر قصہ ختم ہوا مگر بیچاری لڑکی ناک کٹنے کے بعد دین و دنیا کسی ارتھ کی نہ رہی. بتلائیے بھلا اس میں اس کا کیا قصور تھا جو یہ سزا پائی؟ یہی نا کہ طوائف کے گھر پیدا ہوئی، اس لیے اپنے عاشقوں سے شادی نہ کر سکی اور اپنی نائکا اماں کے بس میں اسے رہنا پڑا. میں ایسی سینکڑوں مثالیں دے سکتا ہوں. اس بچی کی صورت دیکھ کر ترس آتا ہے. اب تو سرکار بھی یہ پیشہ ختم کر رہی ہے. خدا ان پر رحم کرے. باتوں کا سلسلہ بڑھاتے رہے اور 2-3 روز میں ہی لڑکا راضی ہو گیا. مشتری اب حاجی بلاکی کے پاؤں پکڑتی ہے، کہتی ہے دوسری کی بھی شادی کروا دو، تب گھر بیٹھ کر خدا کا نام لینا. لیکن اب تک مشتری کی لڑکیاں ہی نہیں کئی اور بھی حاجی صاحب سے نئی زندگی مانگتی ہیں. حاجی دل ہی دل میں پریشان رہتے ہیں کہ سب کو کہاں پار لگائیں. آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی اپنے کامنٹس ضرور لکھیے گا. ساتھ ہی سبسکرائب کیجیے گا. آپ کے فیملی اور فرینڈز میں آپ جیسے ہی کہانیوں کے شوقین قدردان اور ہیں، انہیں یہ کہانی واٹس ایپ پر فارورڈ کریں. اگلی بار پھر ملیں گے ایک اور کہانی، لیکھ یا کویتا کے ساتھ. تب تک الوداع.